अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आपको एक और बहर का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ और उस बहर के अंदर जितना लुत्फ़ आता है कलाम लिखने का, जी हाँ, उस लुत्फ़ से आपको आशना कराना चाहता हूँ। जी हाँ, वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता और बाकायदा पढ़ने से पहले हमेशा की तरह, लेकिन इससे पहले आपसे इल्तिमास है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो बिला ताख़ीर जो है वो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जो मेरे साथ अहबाब क़दीम से जुड़े हुए हैं उनको याद होगा कि मैंने सबके साथ ये वादा किया हुआ है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं तमाम जो मुतदावल बहरें हैं वो एक एक करके जो है अपने चैनल पर डालूँगा अपनी पूरी तफसील के साथ। और इससे पहले मैं बहर मुतक़ारब, बहर हज्ज़, बहर रमल और इसी तरह से बहर कामिल और भी कई दीगर बहरें जो हैं बड़ी तफसील के साथ, शरह बस के साथ, मिसालों के हमरा, जी हाँ, वो डाल चुका हूँ। अगर अब आप कोई इनको देखना चाहें तो वो चैनल को थोड़ा सा नेविगेट करें, पीछे जाएं तो आपको कदम कदम पर ये तमाम बहरें जो हैं वो नज़र आएंगी। जी हाँ, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने जिस बहर का इंतखाब किया है वो है बहर खफ़ीफ़। जी हाँ, तो आज मैं बहर खफ़ीफ़ से निकली हुई एक बहर जो कदरे छोटी होती है उसके हवाले से जो है मैं आपके साथ जो है कुछ मवाद जो है और मालूमात जो है वो शेयर करूँगा। अब पहले असल बहर की तफसील। इसके सालम रुकन फ़ाइलातुन मुस्तफ़इलुन, फ़ाइलातुन मुस्तफ़इलुन होते हैं, लेकिन ये अपनी सालिम शक्ल में उर्दू के अंदर जो है वो मुस्तामिल नहीं होती। जी हाँ, उर्दू के अंदर इसमें से ज़िहाफ़ात के बाद, जी हाँ, ज़िहाफ़ क्या होता है और कैसे होता है और क्यों होता है, इस हवाले से मेरी एक मुस्तकिल वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है। अब आप उसकी तरफ भी मुराजत कर सकते हैं। सर दस्त उसकी समरी भी साथ साथ दोहरा देता हूँ कि जो बहर के अरकान कामिल होते हैं, यानी मुस्तकिल अरकान जो होते हैं शुरू के, उनके अंदर कमी बेशी के बाद जो नए अरकान हासिल किए जाते हैं उन अरकान को मुज़ाहफ़ कहते हैं, और इस अमल को, ये जो कमी बेशी का अमल किया जाता है, इसको ज़िहाफ़ कहते हैं। चुनांचे इस बहर खफ़ीफ़ के अंदर ज़िहाफ़ात के बाद एक निस्बतन छोटी बहर जो है वो निकाली गई है। जी हाँ, बड़ी प्यारी बहर है, बड़ी खूबसूरत बहर है, बड़ा लुत्फ़ आता है उसके अंदर शेर कहते हुए। अल्लामा इकबाल का वो मशहूर शेर कि यूँ तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। तो मुझे याद आ गया ये शेर। तो ये बहर जो है अगरचे बड़ी छोटी सी है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मन को बड़ी भाती है और इसके अंदर बड़े बड़े अशार निकले हैं। जी हाँ, और मिर्ज़ा गालिब ने इस बहर के अंदर कोई एक आध गज़ल ही कही है, लेकिन यकीन जानिए कि वो एक आध गज़ल जो है उनकी नुमाइंदा बन के रह गई है। जी हाँ, चुनांचे आज मैं आपको उस बहर के अफ़ाइल, उसके अरकान बताऊँगा और मिसालों के हमरा जो है वो बताऊँगा। जी हाँ, और उसमें कुछ अशार की आपको तख्तीबी करके दिखाऊँगा ताकि आपको पता चल जाए, ऐनुल यकीन हासिल हो जाए कि ये बहर जो है कैसे इस्तेमाल होती है। चुनांचे वो बहर है फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़अल, फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़अल। जी हाँ, और इसमें कौन सी मशहूर गज़लें गालिब की हैं? दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ, कितनी शीरीं है तेरे लब की रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। तो याद रखिएगा कि ये इसी बहर खफ़ीफ़ में से छोटी बहर जो निकाली गई है, जी हाँ, जिसके अंदर ज़िहाफ़ात डाले गए हैं, तो ये उस बहर के अंदर है। जी हाँ, इसी तरह से इसी बहर के अंदर गालिब की एक और भी बड़ी मारूफ गज़ल है। जी हाँ, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेज़ार, या इलाही ये माजरा क्या है, मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दआ क्या है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफ़ा क्या है। जी हाँ, ये मैंने मुतअद्दिद अशार इसलिए पढ़े हैं, मुझे एक एहसास सा हो रहा है कि शायद
کسی کو یہ تھوڑا سا ناگوار بھی گزر رہا ہو کہ بجائے اس کے کہ میں ان اشعار کی تختی یا ان کی بحر پہ بات کروں، میں مسلسل اشعار پڑھتا چلا جا رہا ہوں، تو یہ میں نے اس لیے پڑھے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو، اگر کوئی ساتھی نیا ہے اس کو یہ احساس ہو کہ کتنی پیاری بحر ہے، جی ہاں، اور یہ کتنی چھوٹی سی بحر ہے، فاعلات و فاعل فعل، جی ہاں، درد منت کا شے دوا نہ ہوا، مانا اچھا ہوا برا نہ ہوا، جی ہاں۔ تو یہ غزل بھی اس میں ہے، اور یہ جو دوسری غزل ہے دل نازاں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ دونوں غزلیں جو ہیں اسی بحر میں ہیں، اور بھی غالب کی ایک آدھ غزل جو ہے ان کے دیوان کے اندر ہمیں اس بحر سے مل جائے گی۔ تو اس غزل کے جو ہیں افاعل وہ کیا ہو گئے، فاعلات مفاعل فعل، جی ہاں، وہ اس طرح سے یہ تین رکن جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے ایک بڑی اہم چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بہت اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے، جو احباب ماشاءاللہ شعر و شاعری اس کے ساتھ قدیم سے جڑے ہوئے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بے معنی سی چیز ہوگی، جی ہاں، لیکن جو نوآموز ہیں، جو ابھی اس کوچے کی بھول بھلیوں کو کما حق کو نہیں سمجھتے، جی ہاں، ان کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے، جی ہاں، بہت قیمتی چیز ہے، غور سے سن لیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ اس کا جو پہلا رکن ہے فاعلاتن، جی ہاں، اس کو فعلاتن بھی کیا جا سکتا ہے، جی ہاں، اور یہ احباب اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو ہے تختی نہیں ہو رہا فاعلاتن کے اوپر، تو جیسے میں عرض کیا کہ اس کا پہلا رکن جو ہے وہ فاعلاتن بھی ہے اور فعلاتن بھی ہے، یعنی فے زبر الف فا کو ہم جو ہے وہ الف بیچ میں سے نکال دیں تو فے زبر فا رہ جائے گا، الف ختم ہو جائے گا بیچ میں سے، تو اس کو دونوں طرح جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو میں نے دونوں غزلیں آپ کے سامنے غالب کی رکھی ہیں یہ دونوں طرح سے ہیں، جی ہاں۔ وہ کیسے؟ یہ جو ہے نا پہلی درد منت کشے دوا نہ ہوا، یہ درد یاد رکھیے گا، یہ در دال زبر رے در، جی ہاں، تھوڑا سا غور کریں، دال زبر رے در فے زبر الف فا، تو یہ فاعلاتن کے ساتھ ہے، یعنی اس کا رکن جو ہے وہ پہلا وہ فاعلاتن ہے، فاعلاتن مفاعل فعل، جی ہاں، اور یہ جو دوسری ہے دل نازاں تجھے ہوا کیا ہے، یاد رکھیے گا یہ فاعلاتن ہے۔ آپ دیکھ رہے غور کریں کہ دال کے بعد اگر یہ فا ہو تو پھر تو پورا دل ہو، جی ہاں، یا پھر دل کے درمیان دال اور لام کے درمیان کوئی ساکن ہو تبھی فا کے مقابلے میں آ سکتا ہے نا، ورنہ تو فا کے مقابلے میں یہ نہیں آ سکتا، چونکہ یہاں تو دونوں متحرک ہیں، دال بھی متحرک ہے لام بھی متحرک ہے، جبکہ فا جو ہے اس کا تو تقاضا ہوتا ہے کہ ایک متحرک ہو اور ایک ساکن ہو، جبکہ یہاں تو ایسا نہیں ہے، یہاں تو دونوں متحرک ہیں، تو اسی لیے ہے یاد رکھیے گا کہ یہاں جو ہے وہ فاعلاتن مستعمل نہیں ہوا ہے بلکہ یہاں فعلاتن مستعمل ہوا ہے، دل نازاں تجھے ہوا کیا ہے، فعلاتن مفاعل فعل، جی ہاں۔ تو ایک بات تو اس بحر کے حوالے سے یہ ہو گئی کہ اس کا جو پہلا رکن ہے وہ فاعلاتن بھی باندھا جا سکتا ہے اور فعلاتن بھی باندھا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، وہ بہت سی بحروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ جو سمجھ لے کہ مربوط ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہ بات جو ہے وہ مربوط ہے، اس کے حوالے سے بھی کی جا سکتی ہے، تو لیکن چونکہ ہم سر دست اس بحر کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے اس کا تذکرہ یہیں کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس کا آخری رکن جو ہے فاعلاتن مفاعل فعل، اس فعل کو چار طرح باندھا جا سکتا ہے، جی ہاں، چار طرح۔ وہ کیسے کہ فعل، دوسرا فاعل، جی ہاں، دونوں طرح باندھا جا سکتا ہے، فعل یعنی عین ساکن اور اس کے مقابلے میں فاعل، جی ہاں۔ یہ میں اسکرین کے اوپر آپ کے لیے جو اس کے مطابق اشعار ہیں وہ میں پوسٹ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ وہاں سے جو ہے باقاعدہ اس کو دیکھتے رہیں، جی ہاں، بے شک آپ اسکرین پہ دیکھیں، یہ سامنے آپ کے چل رہے ہیں۔ تو فعل اور فاعل دو ہو گئے۔ تیسری صورت یاد رکھیے گا کہ فعلان، اور چوتھی صورت فاعلان، جی ہاں۔ یہ اس کو یوں بھی ہم کر سکتے ہیں چار طرح سے، کس طرح کہ
فعلن یا اور فعلان، ٹھیک، دو صورتیں یہ ہو گئی، اور دوسری دو صورتیں فعلن اور فعلان۔ جی ہاں، اس طرح سے 4 طریقے سے اس آخری رکن کو جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے۔ تو یہاں 4 ارکان جو ہیں وہ لائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری بحر ہے، اس میں کہیے گا، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ کم خرچ بالا نشیں، تھوڑے الفاظ میں جو ہے آپ زیادہ بات کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مرزا غالب جیسے بڑے شاعر کے دیوان میں سے جب ہم نیویگیٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی غزلوں کو، تو یہ 2 غزلیں ایسی ہیں کہ ان پر جا کر آپ کی نظر رخ سی جاتی ہے۔ اور اس میں سے غالب کا یوں سمجھ لیں کہ کتنے ایسے اشعار ہیں کہ بعض اشعار تو اس میں سے ضرب المثل بن گئے ہیں۔ مثلا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ وہ جو پہلی غزل میں نے کہی، درد منت کشے دوا نہ ہوا، معنی اچھا ہوا برا نہ ہوا، یہ اس میں آتا ہے۔ جی ہاں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ شعر ضرب المثل کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور بھی اس غزل کے، بلکہ ان دونوں غزلوں کے جتنے اشعار ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ بہت معروف ہیں، اور اپنے یوں سمجھ لیں کہ چھوٹے پن کی وجہ سے، یعنی چھوٹی بحر ہے، اس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے چھوٹی بحر میں اگر آپ کوئی اچھا شعر نکال سکتے ہیں تو نکالیں۔ جی ہاں، اس کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس لیے کہ اس کو یاد کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کو آگے سے آگے نقل کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر ایک الگ سی بھی جو ہے وہ مستقل طور پر ویڈیو بناؤں گا کہ بحروں کا انتخاب، یا یعنی شاعری کرتے وقت انسان جب مکمل طور پر عبور حاصل کر لے بحروں پر، تو پھر کس صنف کے لیے کون سی بحر، جی ہاں، وہ زیادہ موزوں رہتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ ایک الگ میدان ہے۔ جی ہاں، کہ آپ اگر خوشی پر مبنی اپنی کیفیت کا بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کون سی بحر زیادہ موضوع ہے، اگر آپ غمگین ہیں تو اس کے لیے کون سی بحر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ موضوع ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ریڈیو ٹیلی ویژن کے اندر جب وہ کسی کی جو ہے فوتگی یا کسی کی جو ہے تعزیت کے حوالے سے یا جنازے وغیرہ کے حوالے سے جب وہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ دھنیں جو چلتی ہیں وہ بدل بدل کے چلتی ہیں۔ جی ہاں، اگر کوئی جنازے وغیرہ کا موقع منظر ہو، محل ہو، تو اس کے لیے اور دھن ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے موقع مناسبت کے لحاظ سے دھنیں جو ہیں وہ نمائندگی کرتی ہیں جذبات کی۔ جی ہاں، اس طرح سے یاد رکھیے گا کہ بحریں جو ہیں ان کے اندر بھی ایک ایسا تال بیل ہے۔ جی ہاں، بعض بحریں ایسی ہیں کہ جو خوشی کے مواقع پر جو ہے اپنا رنگ جماتی اور دکھاتی ہیں، اور بعض بحریں جو ہیں ان کی تہ کے اندر جو ہے ایسی افسردگی ہے کہ اگر ان بحروں کے اندر آپ اپنی کوئی اداسی جو ہے اس کو متلفظ کریں، اس کو الفاظ کا پیرہن جو ہے وہ عطا کریں، اس کو الفاظ سے آراستہ و پیراستہ کریں، تو بہت جو ہے وہ اچھا لگے گا سننے والوں کو۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر بہت سی علمی باتیں جو ہیں آپ احباب سے شیئر ہو گئی ہیں، امید ہے کہ اہل ذوق کو پسند آئی ہوں گی۔ تو اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔